अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे अहद के जय्यद उलमा हमें सिखाते हैं कि कुरान करीम हमें कैसा देखना चाह रहा है, कुरान करीम की इन आयात के माना और मफ़ाहीम क्या हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। कुरान करीम ता क़यामत ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। आज के जदीद ज़हन सवालात उठते हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के दीन के हवाले से कि कुरान करीम आज भी इमामत करता है ज़हन इंसानी की। जी हाँ, करता है और ता क़यामत करता रहेगा। दलाइल हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा अता फरमाते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत अहम आयत, बल्कि शायद हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम करेंगे कि कुरान करीम की अहम तरीन आयात में से एक आयत जिस पर आज हम बात करवाएंगे अपने अहद के एक जय्यद स्कॉलर से, एक जय्यद आलिम दीन से, और सीखेंगे कि ये आयत हमसे आज क्या कह रही है, बल्कि हर दौर के इंसान से क्या कह रही है, क्या तकाजा करती है। सूरह निसा आयत नंबर 65, अल्लाह ताला कसम खाकर ये बात कह रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह शहादत दे रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी मोमिन नहीं हो सकते, अहले ईमान नहीं हो सकते जब तक कि अपने हर मामले का फैसला आप पर ना छोड़ दें, हकम आपको ना बना लें, शरअ सदर से उसे कबूल ना कर लें और फिर दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें। ये किसी हाकिम वक्त का फैसला नहीं है, किसी हुकूमत का कोई जबर नहीं है। यह वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है, और ये फ़ैसला किसी इज्तिहाद या किसी क़यास की बुनियाद पे नहीं, बल्कि ये वही खुदाबंदी की रोशनी में है। सवाल रखेंगे कि क्या वो फ़ैसले, या इसको और कंसाइज कर लेते हैं कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए है। हाँ, क़यामत तक के लिए है। क्या ये जो मामलात फ़ैसले ये सिर्फ़ दुनियावी मामलात के हवाले से हैं या अक़ायद और नज़रियात के ताल्लुक़ से भी हैं? बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी, हमें सिखाएंगे मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे मुल्क का एक महबूब नाम, मकबूल नाम, पयाम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं, बल्कि पयाम सुबह का लाजमी जुज़ 10 बरस से हम इस प्रोग्राम में आपसे सीख रहे हैं। बहम्दिल्लाह। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह निसा और आयत नंबर 65। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत वयुसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس سر بسر تسلیم کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت کتنے اہم آیت، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارشاد فرمائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا واسعا مبارکا فیہ، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، یہ آیہ مبارکہ سورۃ النساء کی 65ویں آیت جو آپ نے تلاوت فرمائی، جو اس سے ما سبق یعنی پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس میں رسالت کے اسٹیٹس کو، منصب کو، حیثیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پروائزو نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کی روح سے نبی مطاع مطلق ہے، سبحان اللہ، یعنی جس کی غیر مشروط اور انکنڈیشنل اطاعت کی جائے، سبحان اللہ، اور وہ کچھ حکم دیں تو اس کی لم فلسفے میں کہتے ہیں یا حکمت یا وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ماننے کی اور عمل کی ضرورت ہے۔ سمعنا و اطعنا۔ بس، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا، اور یہی بات دوسری جگہ اسی سورہ مبارکہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے مومنوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول مکرم کی، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار و اقتدار ہوں۔ یہاں پر بھی اللہ کی ذات کے لیے اطیعوا مستقلاً فرمایا، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی ایگزمپشن یا استثناء نہیں، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اطیعوا کا حکم مستقلاً فرمایا۔ یہاں بھی کوئی قید، کوئی پروائزو، کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں ہے۔ تیسرا جو فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے ساتھ اطیعوا مستقل نہیں ہے، ان دونوں کی اتباع میں ہے۔ اس کو آپ کوشچن بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں، اس پر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر تمہارا حاکم وقت سے اولی الامر سے کسی درجے کے صاحب اقتدار و اختیار سے تنازع ہو جائے تو حاکم کی بات حرف آخر نہیں ہے. ٹھیک. حاکم کی بات ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر حاکم کا موقف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا. حاکم کے مقابلے میں تمہارا موقف اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے تو وہ حاکم پر بھی حاکم بن جائے گا. یہ بتایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطاع مطلق ہے، متبوع مطلق ہے. اور یہ بھی دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وہاں بھی انکنڈیشنل اسٹیٹس بیان کے اختیار دیا کہ وہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تم پر حرام قرار دیتے ہیں. یہ اتھارٹی نبی کے پاس ہے. پر یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ تمہارے لیے کوئی ملجا جائے پناہ، مشکل میں کوئی ٹھکانہ، کوئی امن کی جگہ، کوئی وسیلہ، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اپنے عام پر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یا بد اعتقادیوں کی وجہ سے ظلم کر بیٹھیں تو ان کے لیے نجات کی ایک صورت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. جس کی لیے استغفار کی دعا رسول فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تو شفاعت ہو ہی گئی. اللہ اکبر. مفتی صاحب یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے، اب یہاں جو اس آیت میں فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ترجمہ تو عرض کر دیا. اس کے شان نزول یا سبب نزول کے بارے میں فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام اور ایک شخص کا جھگڑا ہوا جو پتھریلی زمین تھی وہاں، تو پانی لگانے کے بارے میں. تو پہلے زمین حضرت زبیر بن عوام کی تھی اور اس کے بعد دوسرے شخص کی تھی. اس کا کلیم یہ تھا کہ پہلے پانی مجھے ملنا چاہیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ تم اپنی زمین کو پانی لگاؤ اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو. اس پر اس شخص نے ریئیکٹ کیا کہ یہ آپ کے چچا زاد ہیں، کوئی آپ نے رعایت کر دی ہے. تو یہ سن کر حضور کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، غضب کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فرمایا زبیر بن عوام کو کہ تم پہلے اپنی زمین کو پانی لگاؤ یہاں تک کہ کھیتوں کا جو منڈھیر ہوتا ہے جس کو حدیث میں جدار کہا گیا اس تک پانی بھر جائے تو پھر چھوڑو. یعنی گویا آپ نے فرمایا کہ میں نے جو پہلے بات تھی وہ تو تم پڑوسی سے کہا کہ تمہاری رعایت کی تھی، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ پانی بالترتیب ملے گا. پہلے والے کی ضرورت پہلے پوری ہوگی، اس کے بعد والے کی، پھر اس کے بعد والے کی پوری ہوگی. لیکن تمہارے ساتھ جو رعایت کی تھی تو تم نے اس کی قدر نہ کی اور تم نے
میرے فیصلے پر گویا تان کیا جی ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ پھر کامل فیصلہ تو یہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو میثاق مدینہ یا ریاست مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن یا دستور تھا اس میں یہ طے پایا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو افراد کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی قضیہ ہوگا، کوئی تنازع ہوگا تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو ایک صحابی کے ساتھ دوسرا شخص آ گیا اور حضور کے بارگاہ میں اپنا کیس پیش کیا اور آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ فیصلہ پسند نہیں آیا مجھے، تو چلو ابو بکر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ کعب بن اشرف یہودی جو منافق تھا اس نے اس کا بھی نام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ ملے نہیں اتفاق سے، انہوں نے کہا چلو عمر کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارا ایک مقدمہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے؟ صلی اللہ علیہ اس نے کہا ہم گئے تو تھے لیکن ان کا فیصلہ کچھ ہمیں پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھہر جاؤ، مکانکما، رک جاؤ۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، اس شخص کا سر قلم کر دیا۔ اس عرصے میں حضور کو اطلاع پہنچی کہ عمر نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اتنے میں عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، پھر جبریل امین یہ آیہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیارے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ زبان سے ہزار ایمان کا دعویٰ کریں لیکن حقیقت میں یہ مومن ہو نہیں سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، تاکہ آپس کے تنازعات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ جیسے عام حاکم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو یہ فیصلہ نافذ ہو گیا لیکن ہمیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، تو ہمارا سسٹم یہ کہتا ہے کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر فیصلہ نافذ تو ہو جائے گا، دل سے اس کا احترام لازم نہیں ہے۔ لیکن جب نبی بحیثیت حاکم کے فیصلہ کریں تو صرف یہ نہیں ہے کہ قانونی طور پر فیصلہ نافذ ہو جائے گا بلکہ وہ اس فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا چاہیے، اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی گھٹن، کوئی تنگی، کوئی ملال، کوئی رنج، کوئی ناپسندیدگی محسوس نہ کریں، کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دوسرا تسلیماً جو ہے وہ تکرار اور تاکید کے لیے ہے کہ اس کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں، ٹوٹل سبمیشن کریں، پورا سرنڈر کریں اپنے آپ کو نبی کے سامنے، اور کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اس آیت نے کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کرے، جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرے تو وہ پھر مرتد ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور آپ نے حضرت عمر فاروق کا جو اقدام تھا اس قرآن کی سائت نے اس کو انڈورس کر دیا، اس کی تائید کر دی کہ وہ بے قصور نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا، اگرچہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا وہ اندر سے، کہ اللہ کے رسول کا جس درجے میں احترام ہونا چاہیے وہ اس نے نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب کے لیے دل جو ہے وہ ہر منافرت سے، ہر قسم کے کینے سے، ناپسندیدگی سے پاک ہونا چاہیے،
اللہ کے رسول کو فائنل اتھارٹی سمجھنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک طرف تو فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پالی۔ سبحان اللہ۔ تو مومن کا دل تو ایک عام مومن کے لیے بھی کینے سے پاک ہونا چاہیے، چجا ہے کہ اللہ کا رسول، چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص انصاری آیا، حضور نے فرمایا کہ جو کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھیں۔ وہ بائیں ہاتھ میں جوتے لیے اور وضو کے قطرات داڑھی سے ٹپک رہے تھے، آیا اور نماز پڑھی، چلا گیا جو بھی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہو گیا، پھر حضور نے یہی فرمایا، تیسرے دن پھر یہی اتفاق ہوا، پھر حضور نے فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ اپرنٹلی یا نظر بظاہر تو یہ آدمی نارمل مسلمان ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا تو اس میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ کوالٹی، خوبی، کمال ہے جو ہم پر عیاں نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو تیسرے دن وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، وہ اپنے گھر کے دروازے پر گیا تو اب حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ ذرا رکیں، میری والد صاحب سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے اور میں نے کہا کہ میں 3 دن تک آپ کے ہاں نہیں آؤں، گھر نہیں آؤں گا، تو اب میں کدھر جاؤں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن مجھے آپ اپنے ہاں رہنے دیں۔ اس نے کہا آ جاؤ، گھر ٹھہرا لیا اس کو۔ جب گھر ٹھہرا لیا تو ظاہر ہے کہ مہمان نوازی بھی کی۔ اب کہنے لگے کہ میں نے اس کے معمولات کو دیکھنا چاہا کہ وہ کرتا کیا ہے، تو معمولات دیکھے تو نارمل، یہ بھی نہیں کہ رات کو ساری رات قیام اللیل کیا ہو۔ جی ہاں۔ یہ ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ جب وہ اچانک جاگتے تو اللہ کا ذکر اس کی زبان پر جاری ہو جاتا۔ ٹھیک۔ پھر صبح اٹھے، صبح نماز پڑھی، تو میں نے سوچا کہ آج یہ کوئی کوالٹی ظاہر نہیں ہوئی لیکن شاید کل ہو جائے گی۔ نیکسٹ ڈے دیکھا تو پھر وہی روٹین، پھر تیسرے دن دیکھا تو پھر وہی روٹین۔ اب انہوں نے میزبان سے کہا کہ بھائی، میرے بھائی، میں تو کھٹ پٹ کوئی نہیں تھی والد صاحب سے، بہانہ کیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ یہ جانوں کہ جب اللہ کے رسول نے ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن کہا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھے، تو میں آیا تھا کہ آپ کا اسٹڈی کروں، آپ کے حالات کا جائزہ لوں، آپ کی جو ڈیلی روٹین ہے، معمولات ہیں، ان کو دیکھوں کہ غیر معمولی بات کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ نے دیکھا، کوئی ایکسٹرا آرڈینری، کوئی غیر معمولی چیز مجھ میں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ چل پڑے۔ تھوڑی دیر تھوڑا آگے چلے تو اس شخص نے کہا کہ ذرا بات سننا۔ وہ واپس آئے، کہا کہ جو آپ نے دیکھا میں تو وہی ہوں، لیکن ایک بات ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ، حسد اور بغض نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بس یہی کمال ہے تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کڑا معیار ہے کہ جس پر پورا اترنا آسان نہیں ہے۔
تو ایک اگر مومنین کے لیے کسی کا دل پاک ہو جائے تو وہ چلتا پھرتا زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جنتی ہو جاتا ہے. تو پھر ذرا سوچئے کہ جس کا دل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئینے کی طرح منور ہو جائے، پاک ہو جائے، خالص ہو جائے، تو پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بالکل آپ نے بنیاد پورے پروگرام کی فراہم کر دی. اب یہاں دو تین باتیں میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی. یہ جو آیت اتر رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں خود اپنی گواہی دے رہا ہے. جو آپ نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی، وہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آپ نے بات فرمائی، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے، خود کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہے. اور فلا وربک، اب یہاں پر یعنی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ربوبیت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کر رہا ہوں تاکہ وہ انسانیت کی تربیت کریں. اللہ اکبر. تو یہ جو انداز ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ایک تو جیسا کہ آپ نے انیق احمد صاحب فرمایا کہ فلا وربک، جی ہاں، کہ اے حبیب تیرے پروردگار کی قسم. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں. جی ہاں، واجب نہیں. لیکن پھر قسم کیوں فرماتا ہے؟ تو بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے سبحان لیے اللہ، سبحان اللہ، جو حکم بیان ہونے جا رہا ہے قسم فرماتا ہے. جیسے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں اور مومن کے ضمیر کی قسم فرماتا ہوں. یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، یہاں پر بھی تاکید کے لیے. تو جب آپ نے ربوبیت، جی، تو یہ بھی عرض کر دوں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں جان جاتا ہوں کہ کب تم پر میری محبت کا غلبہ ہے، اور یہ بھی میں جان جاتا ہوں کہ کب تمہاری طبیعت میں کوئی کھچاؤ ہوتا ہے، جیسے گھریلو زندگی میں میاں بیوی گھر والے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم پر میری محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو تم کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم. جب تھوڑا سا کھچاؤ ہو تو تم کہتی ہو کہ رب کعبہ کی قسم. تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میری قسم. اللہ کسی اور چیز کی بھی قسم فرما سکتا تھا، لیکن قسم کس کی فرمائی؟ کہ رب مصطفیٰ کی قسم. سبحان اللہ. اے پیارے حبیب تمہارے رب کی قسم. یہاں پر اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اپنی ربوبیت کو معرفت کے لیے اپنے پیارے حبیب کی طرف منسوب کر دیا. اور یہ قرآن کا ایک انداز ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. جی، کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. اللہ کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی بعثت کو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں اور اپنی ذات کی معرفت کے وسیلے کے طور پر پیش فرمایا. اور وہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ ربوبیت کی صفت یہاں پر بطور خاص کیوں آئی؟ کیونکہ رب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کو نقطۂ آغاز سے لے کر
بتدریج گریجولی مرتبہ کمال تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، خلق کے اعتبار سے تو یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اسباب کے اعتبار سے ہمارے آپ اور ہر بندے بشر کے لیے والدین بھی اسی طرح سے تربیت کا وسیلہ ہیں کہ نقطۂ آغاز سے لے کر مرتبہ کمال تک اس کی تربیت کرتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دعا تعلیم کر رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بھی ربوبیت کی صفت کو بیان کیا سبحان اللہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جی کہ پروردگار اے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں ان دونوں نے رحم فرما کر شفقت کر کے میری تربیت کی۔ اور اسی لیے والدین کے بارے میں فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، چونکہ حقیقی مربی اللہ ہے لیکن عالم اسباب میں مربی ماں باپ بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ جو نظر آنے والے مربی کے احسان کو نہ مانے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، وہ نہ نظر آنے والے مربی کے احسان کو کیا مانے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں فرمایا کہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، تو اس لیے ربوبیت کی صفت کو وہاں بھی بیان فرمایا۔ اور پھر آگے جو آیت میں حکم ہے جی ہاں اس کی تاکید۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں سوالات کی شکل میں رکھ رہا ہوں۔ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ تمام معاملات میں حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی اور کے بارے میں قیامت تک کے لیے سوچا نہیں جا سکتا۔ ہم آخری امت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، قرآن کریم آخری کلام اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے، یہ جو حکم بنایا جا رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے، یہ صرف معاملات کی حد تک، حقوق کی حد تک، یا عقائد اور نظریات بھی اس میں شامل ہیں؟ بالکل، اس میں ایمانیات و عقائد بھی ہیں، جی، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ آج ہی میں منصب رسالت پر گفتگو کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو ایمان مفصل ہوتا ہے، ان ڈیٹیل جسے ہم کہتے ہیں، ایک ایمان مجمل بھی کہا گیا کہ پریسائزلی اگر اختصار کے ساتھ جاننا چاہیں کہ ایمان کیا ہے، تو ہمارے اکابر امت نے فرمایا کہ یوں کہو کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کی۔ جب تمام احکام کو مان لیا تو اس میں عقائد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئیں، ایمانیات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے، اخلاقیات بھی آ گئے، پورے دین کو محیط ہو گیا۔ اور اسی طرح علماء نے پوچھے کہ ایک جملے میں اگر آپ اس کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں گے؟ علماء نے فرمایا کہ الایمان بالرسول وبما جاء بہ الرسول، رسول پر ایمان اور جو کچھ رسول لے کر آئے اس سب پر ایمان، یہ کل دین ہے، یہ کل شریعت ہے، اور یہ کل اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا نظام ہے، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، پوری کائنات کے لیے
یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا نظام کسی قیاس کی بنیاد پر یا کسی اجتہاد کی بنیاد پہ نہیں، وہی خداوندی کی روشنی میں عطا فرمایا تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت، اور بلکہ وہ جی کہ جو عقل کی بنیاد پر وحی کو رد کریں جی تو اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، رجل شبان علی اریکتہ، کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوا مست ہوگا، اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوہ وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموہ۔ دین بس قرآن تک محدود ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال مانو، اور جس چیز کو حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام مانو، بس ختم۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، الا انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، جی، اور پنجوں سے شکار کرنے والے اور سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں، وہ حلال و حرام تو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے، کیونکہ قرآن نے مجھے اتھارٹی دی ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور قرآن نے اتھارٹی دی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ایک صحابیہ آئیں اور کہا کہ یہ آپ کیسے بیان کرتے ہیں، تو قرآن میں نہیں ہے، اور آپ کی بیوی ہوتی تو آپ یہ کہتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی ہو تو تب بھی یہی ہے، اور یہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قرآن میں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ سو حضور کے فرمان کے پیچھے قرآن کی اتھارٹی ہے، قرآن کی اتھینٹسٹی ہے، قرآن کی اسٹیمپ ہے، قرآن کی مہر ہے، قرآن کی انڈورسمنٹ ہے، اور وہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو لہذا رسول اللہ کی طرف سے مطبوع ہیں، مطاع مطلق ہیں، شارع مجاز ہیں، یہ تمام اسٹیٹس، یہ حیثیت، یہ شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور مومن بننے اور مومن رہنے کے لیے اس اسٹیٹس کو ماننا ہوگا، بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، بنیادی شرط ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عظمت بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی حدیث کی حجیت بھی یہاں سامنے آ رہی ہے۔ بالکل حدیث کی حجیت سامنے آ رہی ہے، اللہ اکبر، کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو رسول دیں یا رسول کہیں اسے قرآن پر پیش کرو، نہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ جو دیں اسے لے لو، ٹھیک، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ رسول کے پاس جو ہے ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اس ایبسولوٹ اتھارٹی کو یا اختیار مطلق کو مانے بغیر رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ آج جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کا ایک سبب یہ ہے کہ قرآن کو صاحب قرآن کی ذات سے الگ کر کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں،
تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت آیا اور بہت واضح اور روشن کتاب آئی۔ تو نور نبوت کا ذکر پہلے کیا اور کتاب کا ذکر بعد میں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت اسے ملے گی جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھے گا، جو مکتب نبوت میں بیٹھ کر اسے پڑھے گا، جو احادیث مبارکہ کے آئینے میں اور سنت مبارکہ کے آئینے میں اسے پڑھے گا اور سمجھے گا، تو تب قرآن پر ایمان مکمل ہوگا۔ ذات رسالت کو اور منصب رسالت کو قرآن سے جدا کر کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث پاک میں علی قیمن صاحب، ایک صحابی حضور جب مجلس بپا ہوتی ارشاد فرما رہے ہوتے تو وہ نوٹس لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم لکھا کرتے تھے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کسی دانا شخص نے مجھے بتایا ہے کہ ان النبی بشر یتکلم فی الرداء والغضب، کہ بھائی نبی بشر ہیں، کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں، کبھی حالت غضب، فرط مسرت میں یا فرط غضب میں آدمی بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں تم لکھ لیا کرو، اپنی زبان مبارک اور دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ خواہ کیفیت جمال ہو یا کیفیت جلال ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اس زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہو۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ جو بھی بولتے ہیں، جو بھی فرماتے ہیں، وہ وحی ربانی ہوتی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہوائے نفس سے یا اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے ان کے فرامین کو الٹیمیٹ اتھارٹی کے طور پر، فائنل اتھارٹی کے طور پر ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بس میں یہیں اس مقام پر میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہم آ کر، کیونکہ وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے ہمارا، کرنا چاہیے۔ اب یہ کرنا چاہیے کہ جو بات ہوتی ہے اس پر ہم آپ سے بات کروائیں گے، یعنی ٹو ڈوز کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیوں ہم کر نہیں پا رہے۔ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہماری جان اس سے کم ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، قرآن کریم فرما رہا ہے نا کہ یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور قریب بھی سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل ہے کہ قریب ترین ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، میں ٹو ڈوز کی طرف آ رہا تھا۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کی خدمت پہ ایک سوال رکھتا ہوں کہ ایک شخص وہ نمازی بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، عمرے پر بھی جاتا ہے، لیکن جو فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیے ہیں، اور اس آیت کی روشنی میں اللہ اپنی قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہیں مان لیں اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ تو وہ آدمی جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، جو حج بھی کر رہا ہے، روزی بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہو سکتا ہے جو دین کو ریچولز یا چند رسوم یا چند عبادات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس دائرے سے باہر ہم مادر پدر آزاد ہیں،
جو چاہے کرتے پھریں، حلال کمائیں یا حرام کمائیں، صحیح کریں یا غلط کریں، بس ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس لیے بعض مواقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يقبل منہم صرفا ولا عدلا، ایسے لوگوں سے نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی، نہ نفلی عبادت قبول کی جائے گی، جب تک کہ وہ پوری طرح سے اللہ کے رسول کی شریعت کو صلی اللہ علیہ تسلیم نہ کریں، اس کے مطابق معاملات کو نہ چلائیں، اس کے مطابق فیصلے نہ کریں۔ اور یہ جو لوگوں نے دین میں تجزی کرنا شروع کر دی، دین کو ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور پک اینڈ چوز کا کلچر بنا دیا کہ ٹھیک ہے یہ چیز آسان ہے یہ ہم مان لیں گے، یہ مشکل ہے یہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ رویہ بنی اسرائیل کا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، توریت کے اس حصے کو مان لیتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اور یفرقون بین اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق بئی معنی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، رسول کے حکم کو نہیں مانتے، یا بعض احکام کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور بعد شعبہ حیات میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور شریعت الہیہ کی پیروی لازمی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت سب سے بڑی دلیل ہے اس پر۔ اور جیسے آپ نے فرمایا بہترین نقطہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر یا کم کر کے دین نہیں سمجھا جا سکتا، دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ اس طرح کے نعرے ماضی میں بھی لگائے گئے نہیں، قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 65 پر آج گفتگو فرمائی محترم مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو ہم پر واضح کر دیتے ہیں، بالکل بہت آسانی کے ساتھ، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گفتگو کا خلاصہ صرف ایک ٹکڑا جو مفتی صاحب نے تلاوت فرمائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ ہے دین، دار نبوت سے دین شروع ہوتا ہے اور دار نبوت پہ دین ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ درست جواب بنو مخزوم۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کا نام۔
ثنا اعجاز حیدرآباد۔ ثنا اعجاز صاحبہ حیدرآباد سے آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے، کاوش ہے، اس لیے کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں جو یہ دینی معلومات ہیں یہ پہنچیں ان تک، اور دین سے وہ قریب ہو سکیں کسی نہ کسی حد تک۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا پیام صبح کا، اور پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تجھے ایسے کام کی تکلیف دیتا ہے جو تیری طاقت سے باہر ہے، تو گویا وہ تجھے اپنی نافرمانی کی اجازت دیتا ہے۔ جو شخص تجھے ایسے کام کی تکلیف دیتا ہے جو تیری طاقت سے باہر ہے، تو گویا وہ تجھے اپنی نافرمانی کی اجازت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر